बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम पर जिन लोगों ने हुकूमत का साथ दिया, अभी उनसे वादे वफा नहीं हुए तो हुकूमत दो नई मुश्किलात के अंदर मौजूद है। एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मुज़ाकरात का मामला है, दूसरा YUIFA का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल है। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर हमें खबर देखने को मिलती है कि वफाकी काबीना ने मज़ीद 10 अरकान को शामिल करने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। इसके 2-3 पहलू हैं। एक पहलू शायद ये हो सकता है कि हुकूमत ने जिन लोगों से 26वीं आईनी तरमीम में जिन्होंने उनका साथ दिया, उनसे कोई वादा किया हो कि आपको इस तरह से वफाकी काबीना में शामिल कर लिया जाएगा। ये भी हो सकता है कि इस मुश्किल वक्त में वो तमाम लोग जिन्होंने पहले साथ दिया, उनको साथ रखने के लिए एक फिलर या टेस्टर के तौर पर यह खबर सामने आई हो। क्योंकि हम हमेशा एक बात सुनते हैं राइट साइजिंग के हवाले से, और ये वफाकी काबीना के हवाले से भी सुनते हैं। फिर हम ये भी सुनते हैं कि पाकिस्तान मौशी सूरत हाल बेहतर नहीं है, और हम ये देख भी रहे हैं, हम इससे गुजर भी रहे हैं। और उसके बावजूद हम ये भी देखते हैं कि टैक्सेस के हवाले से बात की जाती है, कहा जाता है कि हुकूमती अखराजात कम किए जाएंगे, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, और ये दावे हुकूमत में आने के बाद भी बार बार हमें सुनने को मिलते हैं, और इंतखाबी तकारीर के अंदर भी सुनने को मिलते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि हुकूमत में कोई भी जमात आती है तो फिर वफाकी काबीना का हुजम बढ़ता जाता है। फिर ख़ासतौर वो जब छोटी जमातें जो हुकूमत को सपोर्ट कर रही होती हैं, अगर मखलूत हुकूमत हो, तो उनके वज़रा के हवाले से गाहे बगाहे या हम हर महीने में या 6 महीने बाद उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनते रहते हैं, और बार बार ये मुतालबा उनकी जानिब से आता है कि हमारे वज़रा की तादाद वफाकी काबीना के अंदर बढ़ाई जाए। तो ये मामला इस सूरत हाल के अंदर है क्या वाकई वफाकी काबीना में के अरकान में इजाफा होने जा रहा है? आज इस प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। नजम साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब रशीद साहब तीनों सीनियर तज्ज़िया मौजूद हैं। नजम साकिब साहब, आपको लगता है कि हुकूमत सिर्फ अपने साथ इत्तेहादियों को कायम करने के लिए कुछ वादे उन्होंने किए हैं और वो वफा कर रहे हैं, इसीलिए हम इस तरह की खबरें सुनते हैं कि वफाकी काबीना में इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और 10 नए वज़रा को शामिल किया जा रहा है? देखिए, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। आपने वादा की वफाई की बात की है। ये सीधा सीधा सा एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल है इसका। देखिए, 40 वजारतों में पता ये लगा है, एक बरखुरदार ने कैबिनेट डिवीजन में फ़ोन जब हमने किया तो उसने बताया कि 18 वजारतें जो हैं वो वहाँ पे वफाकी वज़ीर मौजूद हैं, और कुछ जो हैं वो पोर्टफोलियोज़ जो हैं वो रखे हुए हैं वज़ीर आज़म ने अपने पास। इसके साथ कुछ 4-5 ऐसे भी हज़रात वज़रा हैं जिनके पास एक से ज़्यादा कलमदान हैं। अब ये कि इसमें ज़्यादातर जो नाम आ रहे हैं सामने, उस पे ये आ रहा है कि जी ज़्यादातर तो नून के होंगे। हो सकता है एक आध MQM का हो, कोई एक आध और इत्तेहादी पार्टी का। हो सकता है कि फैसल वाडा साहब को चूँकि मौसम का बड़ा अच्छा पता लगता है, और मौसमियात का जो आपकी है मिनिस्ट्री क्लाइमेट चेंज की, वो खाली है, तो कुछ पता नहीं है। लेकिन ये तो बात है वज़ीर आज़म की कि वो किसको चाहते हैं बनाना, किसको नहीं चाहते। उनका ये हक है, उनका ये प्रेरोगेटिव है, और एक लिहाज से अच्छा भी है कि जो वजारतें खाली हैं उसमें आप करें। तो जो हमने सुनने में आया है कि किन किन लोगों ने अपनी शेरवानियाँ वगैरह नई सिलवाने की बात की है, तो उसमें ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून के लोग हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि एक बड़ा पार्टनर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कोलिशन पार्टनर, उसकी बात क्यों नहीं हो रही? उनके हाथ से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमारा तज्जिया ये कहता है कि पीपल्स पार्टी वजारत उज़्मा की हो सकता है कि वो वाला वज़ीर जो है, जो कि वज़ीर आज़म होता है, उसके लिए वो अगर उनको ऑफ़र हो तो होगी, वरना वो नहीं चाहते कि उनका नाम इसमें आए। उन्होंने आईनी पोजीशन लेनी थी, वो उन्होंने ले ली। अब उनको कोई इतना ज़्यादा सरोकार नहीं है, और फिर वैसे भी हमने देखा कि पिछले कुछ हफ्तों से जो है वो रिफ्ट चल रही है PMLN में और आपकी पीपल्स पार्टी में। उनके कुछ मसले मसाइल हैं, कोई कमेटियाँ बनी हुई हैं, वो आपस में कि जी मिल के बैठ के कुछ फ़ैसला करते हैं। तो ये तो हो गया आपके वफाकी वज़रा की कुछ सीटें खाली हैं। वो एक अंदाज़ा ये भी लगा रहे हैं कुछ लोग कि शायद अब इस हुकूमत में ज़्यादा देर नहीं चलेगी, शायद कुछ चेंज आने वाला है, किसी किस्म का कोई पीपल्स पार्टी का चांस बनता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ इसलिए भी है कि वो जो बाकी हम यानी कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको कि नवाजना ज़रूरी होता है, तो उनको भी कर दिया जाए, चलो भी आपको भी मिनिस्टर बना देते हैं। इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये शुनीद है, बात हो रही है। देखिए, जो असली बात मैंने आपको करनी है ना इस ज़मन में, वो ये है
$7 بلین کا آپ نے ابھی ایک پیکج کیا ہے IMF کے ساتھ. اس میں سے کچھ پیسے آ بھی گئے ہیں, آتے بھی رہیں گے, اور اس میں جو شرائط آپ نے مانی ہیں جو کہ ہمارے سامنے آئیں اور ہمارے دوستوں نے ہمیں بتایا جو میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے, اس میں ایک یہ تھا کہ پاور سیکٹر کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے, ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے, تاجروں سے ٹیکس لینے ہیں, سبسڈی آپ نے ختم کرنی ہے, اور اس ٹاپک کے حوالے سے حکومتی اخراجات کم کرنے ہیں. اب اس میں سے جو ہوا ہے, وہ جو جتنی بھی شرائط تھی اس میں ہم نے آ جا کے دیکھا بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں, پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر, عوام کا جو ہے وہ. اب اندازہ لگائیے کہ اگر یہ 12 کے قریب جو ہے وہ نئے منسٹر آتے ہیں تو صرف یہی نہیں ہے کہ 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ ان کی ماہانہ تنخواہ ہوگی, اس میں ان کے 4-5 جو یعنی فیملی ممبرز ہیں وہ فری میں سفر کر سکتے ہیں ٹرینوں کا, وہ جو اچھے والا مفت ہے نا کمپارٹمنٹ. اس کے بعد گاڑیاں آئیں گی, وہ ان کے تصرف میں دی جائیں گی, گاڑیوں کا پیٹرول فری ہوگا. پھر اس کے بعد جو گھر ہیں جو خالی پڑے ہوئے ہیں منسٹروں کے, ان میں ان کو جگہ دی جائے گی. پھر نوکر حضرات یہ وہ وغیرہ, کافی سارا خرچہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. تو اب اس میں جو ہم نے کل بات کر رہے تھے کہ اگر مدارس بل ہے اور اس میں یہ ہے کہ جی فیٹف کا مسئلہ ہے اور GSP پلس میں یہ ہو جائے گا اور یورپین یونین فلانا کرے گا, تو یہ جو خرچہ بڑھے گا حکومت کا, کیا اس سے IMF کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ یہ ہے میرا پہلا بنیادی سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے ان منسٹروں کو جو ہے وہ لگا کے, خالی جگہ پر کر کے؟ کیا صرف نوازنا مقصد ہے, یا یہ ہے کہ جی کوئی اس منسٹری کی جو ہے وہ کارکردگی بہتر ہو جائے گی؟ کیونکہ ابھی تک جو سامنے آ رہا ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے PMLN کی, اس میں کولیشن پارٹنر جو ہیں وہ ساتھ ہیں ان کے, تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ منسٹر اگر آئیں گے تو وہ کچھ کر سکیں گے. کیونکہ جس طرح سیکٹریوں کا ہوتا ہے نا معاملہ, کسی بھی DMG کے PS کے آفیسر کو جو ہے وہ آپ کسی بھی منسٹری میں لگا دیں, وہ 2 دن کے اندر اندر ایسا فرسٹ کلاس سیکٹری بنتا ہے. اسی طرح سے منسٹروں کا بھی ہے, کسی کو منسٹر آف ریلوے بنا دے اور آپ دیکھیں گے, ضروری نہیں ہے کہ اس کو ریلوے کا پتا ہو کہ دنیا میں ریلوے کا سسٹم کیسے چل رہا ہے, پاکستان میں کتنے وہ جو ہیں وہ یعنی انجنز جو ہیں وہ یعنی کتنے ہیں, کتنے چاہیے, اس کو فوری طور پہ پتا ہو. لیکن منسٹری چلانا ایک علیحدہ سے حساب کتاب ہے, وہ چلا لے گا. کیا اس سے خرچہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ جب آپ نئے وزراء بنائیں گے تو کیا منسٹریوں کی کارکردگی پہ فرق پڑے گا کہ نہیں؟ یہ میرا دوسرا اور اس وقت کا آخری سوال ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ نہیں, یہ دیکھنے کی بات ہے. آپ بھی یہی ہیں, ہم بھی یہی ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. راؤ صاحب یہ فرمائیے گا, آپ کو لگتا ہے کہ پاور کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا نئے وزراء کو, کابینہ ممبرز کو نیا شامل کر کے؟ دوسرا, ہم نے دیکھا کہ محسن نقوی صاحب کی پچھلے ہفتے میں پرویز خٹک صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, تو پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ شاید پرویز خٹک صاحب کی ملاقات وزیر اعظم سے بھی ہو اور شاید ان کو بھی کابینہ میں شامل کرنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ کے علاوہ اتحادیوں سے بھی لوگ ہوں گے, پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے, کیونکہ پیپلز پارٹی یہ موقف اپنا رہی ہے کہ ہم نئی کابینہ میں شامل ہوں گے؟ دیکھیں, وہ پیپلز پارٹی کا درست ہے اپنی جگہ پہ موقف, کیونکہ انہوں نے پہلے دن سے فیصلہ کیا ہم نے حکومت کا حصہ نہیں ہونا. مسلم لیگ نون کی وہ پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی تو اس کا ہی حصہ بنے گے. جیسے نجم ثاقب صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم کا عہدہ ہو تو پھر تو بات ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ نہیں بنیں گے, اور ابھی تو کوئی ایسی صورتحال بھی نہیں ہے کہ وہ یا تو کوئی ایسی کارکردگی ایسے معاملات ہوتے کہ وہ کہتے کہ جی ہمیں بھی اب شامل ہو جانا چاہیے تاکہ ہم بھی کریڈٹ لے سکیں کہ جی بڑی زبردست گورنمنٹ چلائی ہے اور بڑا زبردست گورننس کی ہے اور مالی معاملہ ٹھیک کر لیے ہیں, ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں. جو دیکھیں کیبنٹ, جو میرا تجربہ ہے 37-38 سال کا, یہ جب بجٹ وغیرہ پاس ہونا ہوتا ہے نا, اس سے پہلے اس قسم کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں نارملی, کہ کیبنٹ میں توسیع ہو رہی ہے تاکہ بجٹ کی پیسج میں آسانی رہے. جو لوگ امیدوار ہیں وزارت کے یا نہیں بھی ہیں تو وہ سارے امید سے ہو جائیں کہ جی ہمیں بجٹ کے بعد ہمیں بھی وزیر بنا دیا جائے گا. تو اس قسم کی یا کوئی اور امپورٹنٹ چیز ہو, نو کانفیڈنس موشن یا ووٹ آف کانفیڈنس, اس ٹائپ پہ یہ اس قسم کی چیزیں نارملی ہوتی ہیں. لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. تو کیا وجہ ہے, کیا ضرورت پڑ گئی ہے کوئی وزارتوں کی, یا کوئی خالی وزارتوں پہ کچھ کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ بنیادی بات تو یہ ہے کہ 2010 میں جب 18ویں ترمیم ہوئی
اس کے بعد تو وزارتیں کم ہونی تھی، ہم نے وزیر بڑھانے شروع کر دیے ہیں بجائے وزارتیں کم کرنے کے. 3-4 وزارتوں کے علاوہ تو ہونی نہیں چاہیے مرکز میں اس وقت 18ویں ترمیم کے بعد، جس میں داخلہ ہے، خارجہ ہے، دفاع ہے. آپ چلے داخلہ کر لیں، داخلہ کی بھی تک نہیں بنتی کیونکہ اس کے نیچے جو فورسز ہیں وہ صوبوں سے بھی آپریٹ ہو سکتی ہیں. رینجرز کی فورسز، ایف سی کی فورسز ہیں، وہ صوبوں کے حوالے کی جا سکتی ہیں ان کے داخلہ معاملات کے لیے. امیگریشن کی چلے آپ مرکز میں رکھ لیں اس حد تک. اب وجہ کیا ہے یہ شوشہ چھوڑنے کی یا یہ بات کرنے کی؟ ابھی بھی 34 وزارتیں اور 37 ڈویژن ہیں، تو آپ دیکھ لیں تقریباً 61 یہ بن جاتے ہیں، 71. ٹھیک ہے، تو 71 آپ کو وزیر مملکت یا مشیر یا وہ چاہیے. ٹھیک، اور ڈیولیوشن آف پاور ہو چکی ہے صوبوں کو، تو آپ کو کس لیے چاہیے یہ؟ اور خاص طور پہ اس وقت یہ کیوں بات کی گئی، اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. اس کی خالصتاً سیاسی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ نہیں ہے کہ حکومت کو کوئی خطرہ ہے، اتحادی بھاگ رہے ہیں، ان کو وزارتیں دینی ہیں، یا کوئی لوگ تنقید کر رہے ہیں جو حکومت کا حصہ ہیں بظاہر تو ان کی وجہ سے دینی ہے. وجہ 26 نومبر ہے، کیونکہ اس کے بعد حکومت نے جس طرح سے اس کو ان ساری چیزوں کو ٹیکل کرنا چاہیے تھا، جس طرح اس سارے معاملات کو اون کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کیا. آئیں بائیں شائیں محسن نقوی صاحب بیان دے رہے ہیں یا وہ تارڑ صاحب بیان دے رہے ہیں، باقی سارے گھنگیاں ڈال کے بیٹھے ہیں، منہ میں کوئی بات ہی نہیں کرتا اس کے اوپر. ایون وزیر اعظم نے بھی کوئی چھوٹی موٹی بات کی ہے، وہ بھی بہت کھل کے کنڈمنیشن والی بات انہوں نے کی ہے. تو وہ جو ایک ایشو ہے نا، وہ بہت سیریس ہے میرے حساب سے، میری انفارمیشن بھی ہے، دیٹ از ویری سیریس ایشو. اب آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو ایک بیانیہ بنا نہ بھی سکے لیکن کم از کم بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کی اہلیت ہو، بات کر سکے بیٹھ کے، حکومت کا پوائنٹ آف ویو دھڑلے سے تگڑے طریقے سے فیصل واڈا صاحب جیسے پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کوالیفائی کرتے ہیں حکومت کی ریپرزنٹیشن اس لیے کہ وہ بڑے بھرپور طریقے سے اور بڑے ٹھیک طریقے سے پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہیں. آپ ان سے اتفاق کر سکتے ہیں، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار اور ان کی بات جو ہے وہ سنی بھی جاتی ہے، سمجھی بھی جاتی ہے، اور میسیجنگ بھی بہت ہوتی ہے اس میں. تو اس قسم کے لوگ چاہیے جو چاہیے. 26 نومبر بنیادی وجہ بنا اس کی. اب اس میں لوگوں کی سلیکشن اب اس کی بنیاد پہ ہوگی کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو چاہے ٹی وی پروگرامز میں ہوتے ہیں، چاہے پریس کانفرنس کرتے ہیں، چاہے ویسے بیان دیتے ہیں، جو اس بیانیے کو جو پی ٹی آئی کی طرف سے خاص طور پہ دیا جا رہا ہے، یا مولانا فضل الرحمان فار دیٹ میٹر جو بات کر رہے ہیں، اس کو ٹیکل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو، اس معیار کی گفتگو کر سکے، پراپر صحیح طریقے سے لاجیکل طریقے سے جواب دے سکے، کنفرنٹ کر سکے، اور حوصلہ بھی ہو، ہمت بھی ہو، آئیں بائیں شائیں نہ کریں وہ. تو یہ بنیادی وجہ ہے اس کی، جس وجہ سے یہ کیبنٹ میں توسیع کی بات ہو رہی ہے. اب اسی بنیاد پہ وہ سلیکشن ہوگی، جو بھی وزیر ہوں گے اس میں ایم کیو ایم کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، فیصل واڈا صاحب بھی ہو سکتے ہیں، میرا تو خیال ہے سب سے زیادہ کوالیفائی وہ کرتے ہیں اس معیار کے اوپر، اور کچھ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں. خٹک صاحب کی آپ نے بات کی، شاید پارلیمنٹ کے باہر سے بھی کچھ لوگ ایک دو ایسے ہوں جو بات اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، پوائنٹ آف ویو اچھے طریقے سے. خرم دستگیر صاحب بڑا کوالیفائی کرتے ہیں، بڑے لاجیکل بات کرتے ہیں اور بڑی نپی تلی بات کرتے ہیں، لاجیکل اور بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو وہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس معیار پہ ہوگا. لیکن ایک جو اگر ہم ویسے بات کریں حکومتی کارکردگی کے، اسے وزراء کی کارکردگی کسی حکومت نے ہمارے ہاں آج تک جانچنے کی کوشش نہیں کی، نہ ان کو رکھنے کی، نہ ان کو نکالنے کی، نہ کیبنٹ ایکسپینڈ کرنے کی. اس کارکردگی کی بات ہی کوئی نہیں کرتا. آج تک کبھی سنا ہے کہ وزیر اعظم نے وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لیا ہو اور اس کے بعد انہوں نے کچھ اعلان کیے ہوں، یا کسی کو سراہا ہو، یا کسی کو سنپ کیا ہو، یا کسی کو تبدیل کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. محترمہ بینظیر بھٹو نے کوشش کی تھی 1994 میں، ایک دو بریفنگز انہوں نے لیں، بڑی تیاری شیاری کر کے جاتی تھی، اس کے بعد ان کو ڈرا ڈرو کر چپ کرا دیا کہ چھوڑے جی کیا کرنا ہے، یہ کچھ وزارتیں ایسی ہیں جس کی آپ بریفنگ بھی نہیں لے سکتے، نہ آپ کو بریفنگ دے گا، تو آپ چھوڑے، کیوں امبیرس ہوتے ہیں، چھوڑ دیں اس کو. عمران خان نے بھی یہی کوشش کی تھی ایک دفعہ، وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی. تو کارکردگی کی بنیاد کے اوپر اگر آپ اس کی وزارتوں کے حوالے سے، سیاسی کارکردگی نہیں، وزارتوں کے حوالے سے کارکردگی کی بنیاد کے اوپر بالکل نہیں جانچا جاتا. پولیٹیکل کہہ لے کہ ایک سیاسی وجہ ہی ہوتی ہے جس وجہ پہ وزیر رکھے جاتے ہیں، وزیروں کو کیبنٹ میں ایکسپینشن کی جاتی ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی. نجم ثاقب بشیر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ ضرورت سے زیادہ حکومتی اخراجات کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ہمیشہ بات کی جاتی ہے، اور پھر اس طرح کی جب بات سامنے آتی ہے تو پھر یہ تاثر آتا ہے کہ یہ حکومتی اخراجات میں اضافہ ہوگا.
تو اب یہ فرمائیے گا کہ واقعی کیا توسیع ہو رہی ہے؟ اور پھر ایک بیان وزارت قانون کی جانب سے آیا، انہوں نے کہا 95% تو وفاقی وزیر تنخواہ ہی نہیں لیتے، تو یہ حکومتی اخراجات پر فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، تنخواہ جو ہے وہ نہیں لیتے، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ اتنے وہ اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ کوئی بھی اگر آپ کسی کو وزیر بنائیں گے، وزیر مملکت بنائیں گے، مشیر بنائیں گے، تو اس کے دفتر سے لے کر سارے معاملات ایک الگ تھلگ پورا ایک چیپٹر جو ہے وہ کھل جاتا ہے، اس کے اچھے بھلے وہ جو پروٹوکول ہے اس کے اخراجات اور سارے شروع ہو جاتے ہیں۔ صرف تنخواہ نہ لینا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا۔ جو دوسری بات ہے کہ جو کفایت شاعری کے حوالے سے گورنمنٹ جو ہے وہ بات کرتی ہے، پھر آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان کا جو معاہدہ ہے، جو شرائط طے ہوئی ہیں، اس کے تحت جتنے بھی معاملات ہیں اس کا زیادہ وزن آ رہا ہے عام عوام پر، تو وہ ٹیکسز کی صورت میں ہوں، وہ کسی بھی صورت میں ہوں، پیٹرول مہنگا ہوا ہے یا باقی مہنگائی ہوئی ہے پاکستان میں، کہ پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط ہیں اس کو پورا کر رہا ہے، تو جب گورنمنٹ یہ بات کرتی ہے اور سارا برڈن جو ہے وہ عام ایک آدمی پر آ رہا ہے، جو سیلریڈ کلاس ہے، ابھی ریسنٹلی بجٹ میں ہم نے دیکھا کہ ان پر جو ہے وہ ٹیکس ان سے جو ہے وہ کلیکٹ کیا جا رہا ہے، تاجر جو ہے ان سے کلیکٹ اس طرح نہیں ہو رہا، ان سے کلیکٹ کیا جا رہا ہے، تو سارا برڈن عام آدمی پر ہے۔ تو اس حالت میں گورنمنٹ کو کم سے کم اپنے تئیں یہ شو کرنا چاہیے کہ ہم بھی اسی پر عمل پیرا ہیں، ہم اپنے اخراجات کو بڑھا نہیں رہے، ہم کفایت شاعری پر جو ہے وہ کاربند ہیں۔ اور جو دوسری اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کیوں وزارتیں جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں، وزراء، وزیر مملکت یا وزراء جو ہے وہ، اب اگر کسی کی کارکردگی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو کارکردگی صرف یہی ہے کہ جو آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے اور پولیٹیکل نیریٹو میں اپنی انپٹ دیتا ہے اور پولیٹیکل نیریٹو کو آگے لے کر چڑھتا ہے گورنمنٹ سائٹ سے، صرف وہ اس کی کارکردگی اس پیمانے پر جانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ آ کے باقاعدہ طور پر جو وزارتیں ہیں وہ بتائیں کہ ہم نے ایک منتھ یا 6 ماہ میں یا 90 روز میں ہم نے کیا کارکردگی جو ہے وہ شو کی ہے۔ رہی بات کہ جو حجم ہے جو کابینہ کا، اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، ویسے آئینی طور پر تو وہ حجم بڑھا سکتے ہیں، 49 تعداد بنتی ہے وفاقی وزراء یا وزیر مملکت ملا کے، آپ جو ہے وہ جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اگر سارے ممبران کو اکٹھا کریں تو اس کا تقریباً 11% یہ بنتا ہے، تو 49 آپ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں وہی بات جو میں نے کی کہ آپ حجم کیوں بڑھا رہے ہیں؟ 2008 سے 2012-13 تک جو ہے وہ جو تقریباً 66 کی کابینہ تھی یوسف رضا گیلانی صاحب کی، اس کے بعد راجہ پرویز اشرف آئے، اس کے بعد 2013 سے 18 تک بھی اچھا حجم تھا لیکن پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے کم تھا۔ جو پی ٹی آئی کی دور، پی ٹی آئی میں جو کابینہ تھی اس کا شروع میں حجم کم تھا، بعد میں جو وہ بڑھ گیا۔ ابھی ریسنٹلی جو شہباز شریف صاحب اپنا کیبنٹ کا حجم ہے یہ پچھلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے کم ہے۔ اب جو ہے وہ انہوں نے اپنے جو اتحادی ہیں ان کو نوازنے کے لیے یا کچھ پارلیمنٹیرینز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کہ ان کو جو ہے وہ وزارتیں یا ان کو مشیر بنانا ہے، کسی کو وزیر مملکت بنانا ہے، یہ ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہمیشہ سے یا تو وزارتیں دی جاتی ہیں یا جو ڈیولپمنٹ کے جو بجٹس ہیں وہ ایم این ایز کو یا اپنے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو جو ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ یہ دونوں فیکٹر میرے خیال میں عوام کی نظر میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ خود اس پر عمل نہیں کر رہے اور عوام پر جو ہے وہ برڈن آپ بڑھا رہے ہیں۔ تو اس لیے حکومت کو کم سے کم میرا خیال ہے اپنی کارکردگی پر فوکس کرنا چاہیے اور جو وزراء موجود ہیں انہی کو لے کر آگے چلنا چاہیے۔ پھر ایک اور جو ایلیمنٹ آتا ہے کہ آپ نے جو جدید ٹیکنالوجی یا جدید جدت جو ہے وہ اپنی جو وزارتیں ہیں وہاں لا سکتے ہیں، پیپر لیس اس کو بنا سکتے ہیں، وزارتوں کو مرج بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہت ساری ایسی وزارتیں ہیں ان کی کارکردگی ماضی ہم پچھلے 10 12 15 سال سے بھی کھنگالیں تو ان کی کارکردگی نہیں ہوتی، بس ایک وزیر آتا ہے، پروٹوکول انجوائے کرتا ہے اور اگلے 2-3 سال گزار کے آگے جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے بڑی وزارتیں تو میٹر کرتی ہیں، باقی 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس معاملات جو ہے وہ زیادہ تر چلے گئے ہیں، آپ کے پاس بہت کم ایریا جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے حکومت کو کم حجم کے ساتھ کابینہ کو چلانا چاہیے اور اسی کی کارکردگی جو شو کرنی چاہیے۔
یہ بات ہمیشہ یہ بھی کی جاتی ہے کہ یہ حکومت کو ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے اپنے اخراجات کو کم کر کے، تاکہ ہم اس ایگزامپل کو دیکھتے ہوئے ایسے ہی اقدامات کو اپنائیں۔ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ایک اور اہم معاملے کے حوالے سے بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ ایک اور اہم معاملہ یہ ہے کہ یونان میں غیر قانونی طور پر یورپ جانے والے تارکین وطن کی کشتی الٹ گئی ہے، اور اب تک کی جو اطلاعات سامنے آئی ہیں وہ 5 پاکستانی اس میں جاں بحق ہو گئے ہیں، 40 افراد لاپتہ ہیں، 39 کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، اور لاپتہ افراد میں بتایا جا رہا ہے زیادہ تر تعداد پاکستانیوں کی ہے۔ ہم بہت زیادہ پیچھے نہیں جاتے، صرف 2023 میں واپس جاتے ہیں، اور 2023 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد اقدامات کی ایک لمبی فہرست سامنے لائی گئی کہ ہم ہینڈلرز کو پکڑیں گے، ہم ایجنٹس کو پکڑ رہے ہیں، یہ معاملات اس طرح آگے نہیں چل سکتے کہ جو ڈنکی لگا کر لوگ جو ہے وہ یورپ جانا چاہتے ہیں۔ ایک کہ ان کو اخراجات میں کم پڑتا ہے اس لیے لوگ ڈنکی کی طرف جاتے ہیں، اور زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ لوگ جو لیگل طریقے سے افورڈ نہیں کر پاتے وہ اللیگل طریقے سے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس واقعے کے اندر بھی یا اس واقعے سے پہلے بھی جو داستانیں ہم سنتے ہیں اسے روح کام جاتی ہے کہ کس طریقے سے وہ لوگ جاتے ہیں، اپنی زندگی کا سودا کر کے جاتے ہیں، کس مجبوری میں وہ جاتے ہیں، اور حکومت اس کو کنٹرول کرنے میں کتنی کامیاب ہوئی ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ راؤ صاحب یہ فرمائیے گا 2023 کے بعد خاص طور پر، ماضی میں بھی بہت دفعہ ذکر ہوا لیکن 2023 کے بعد خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ کہا گیا کہ اقدامات کو بہت سخت کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود اکا دکا واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں، اور پھر آئے دنوں اس طرح کے بڑے واقعات بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو کہاں پر کوتاہی ہو رہی ہے جس سے یہ نہیں رک پا رہے؟ سب سے انٹرسٹنگ 2023 کا فگر یہ ہے کہ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے، 40% لوگ جو پاکستان میں ہیں، جو پہلے کو شاید 18 یا 12% تھے جو باہر جانا چاہتے ہیں، اور تقریباً 280% اضافہ ہوا ہے، باقی ملکوں کا بھی ہوا ہے، پاکستان کے 280% اضافہ ہوا ہے اللیگل امیگرینٹس جو گئے ہیں یا جانے کی کوشش کر رہے ہیں یا پکڑے گئے ہیں۔ کوئی 25,000 کے قریب واپس آئے ہیں باہر سے، جو آف لوڈ کر کے وہاں سے بھیجے گئے، کوئی 10,000 یہاں پہ آف لوڈ کیے ہیں ہم نے جہازوں سے، کوئی 3,000 گراؤنڈ پہ پکڑے ہیں باہر جانے والے لوگ۔ تو یہ ایک میسو تعداد ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پاکستان آپ کو پتہ 2023 سے پہلے پاکستان کوئی 11ویں 12ویں 15ویں نمبر پہ ہوتا تھا، 2023 میں 5ویں نمبر پہ آ گیا ہے اللیگل امیگرینٹ کے حوالے سے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کیا، اور اس میں وہ ان کی رپورٹس ظاہر فیکٹس اینڈ فگرز پہ مبنی ہوتی ہے، انہوں نے سروے وغیرہ بھی کیا نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس نے، لیکن ایک چیز جو ہے اس میں وہ کہتے ہیں مالی اور سیاسی وجوہات کی بنیاد پہ جاتے ہیں۔ سیاسی وجوہات پہ کسی حد تک آپ شاید متفق ہوں، میں تو اتنا نہیں ہوں، لیکن مالی وجوہات پہ میں بالکل نہیں ہوں، کیونکہ جو بندہ 15-18 لاکھ 20 لاکھ دے کے جو ڈنکی لگاتا ہے یا اللیگل امیگریشن لیتا ہے اور اتنا بڑا رسک لیتا ہے، جس کے پاس 15-18 لاکھ روپیہ ہے، وہ یہاں کاروبار کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ کوئی بھوکا ننگا تو ہے نہیں، یا تو یہ نا کہ مفت میں لے کے جا رہے ہو کہ چلو جی بیٹھ کے چلے جاؤ، جا کے وہاں پہ آپ کو بھکاری بنا کے بٹھا دیں گے کہیں پہ، تو آپ سے کمائیں گے اور ہم بھی لے لیں گے، آپ بھی کما لینا۔ تو یہ تو اتنے سارے پیسے خرچ کر کے جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا خیال ہے کہ وہ بہت ہی بھوکے ننگے لوگ ہیں جن کے پاس، لیکن راؤ صاحب وہ 15-18 لاکھ جو لگاتے ہیں ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ 2 سے 3 مہینوں میں 15-18 لاکھ ریکور کر لیں گے۔ یہاں پر اس طرح کے مواقع کا بھی تو ایشو یا وہ گلا کرتے ہیں جو لوگ جاتے ہیں؟ دیکھیں آپ لاہور میں آپ رہتے ہیں، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے بہت ساری، وہاں پہ کوئی 1000-1200 ڈیلی تقریباً مزدور کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی گاڑیاں دھونے والے ہیں، کسی نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے، کوئی یہ فوڈ پانڈا کر رہا ہے، کوئی اور اس طرح سی چیزیں کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ بھی تو ہے نا، کیا یہ اپارچونٹی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ اور اس میں جو مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ دیہاتوں کے لوگ نہیں ہے زیادہ، اس میں دیہاتیوں کی تعداد بہت کم ہے، شہروں کی، بڑے شہروں کے جو اربن ایریاز کے لوگ زیادہ اس میں انوالو ہے اور جانا چاہ رہے ہیں۔ میں اس کی معاشرتی وجوہات آپ کو بتاتا ہوں۔
آپ جب ہم ہوتا یہ ہے کہ کسی دوسرے کا منہ لال دیکھ کے نا تو اپنا ہم چپیڑوں سے لال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی چلا گیا ہے باہر سے پیسے کما کے بھیج رہا ہے, اس کو گاڑی لے لی ہے, ان کے پڑوس نے کسی نے اچھی لے لی ہے, تو وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی اسی طرح کا گھر بنائیں, اسی طرح کی گاڑی لیں, اس طرح. تو وہ اس چکر میں ایک دوسرے کی وہ شریکہ قبیلہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ فیکٹر ان کرتا ہے اس میں. باقی لالچ اپنی جگہ پہ, یہ چیزیں کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ وہاں پہ لوگ گئے, جو پچھلا حادثہ آپ نے بتایا کتنی بڑی کیجولیٹیز ہوئی تھی اس میں, تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ سارے معاملات جو ہو رہے ہیں یہ اس طرح سے جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں ان کو نہیں روکا جا سکتا, ان کو یعنی یہ ایک بہت بڑا رسک ہے. اور کنٹینرز میں لوگ مر جاتے ہیں اسی طرح سے جاتے جاتے, یہ کشتیاں الٹنے کا واقعہ آتا ہے, پھر آپ ڈیپورٹ ہوتے ہیں. میں نے بھی آپ کو بتایا کہ 30-32 ہزار لوگ تو ڈیپورٹ ہوئے ہیں 8 مہینوں میں. تو یہ سارا اب اگر رسک آپ نے لینا ہے تو یہیں پہ خرچ کر کے رسک کیوں نہیں لیتے آپ یہاں پہ انویسٹ کر لیں نا. اگر رسک لینا ہے تو یہیں پہ انویسٹ کر کے رسک لے لیں, جان دے کے رسک لینا ضروری ہے کیا؟ تو یہ مالی طور پہ منفعت ایک بہت ریموٹ چانس ہے. پاکستان میں آپ کریں گے اس کے بہت زیادہ پاسبلٹی ہے کہ آپ جلدی اس کو بہتر کر لیں گے یا نیا تجربہ کو کر لیں گے, بہتر طریقے سے اس کو چلا سکیں گے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا بیسیکلی جو امپلیمنٹیشن جنہوں نے ان کو روکنا ہے وہ FIA ہے. FIA کے ابھی تک جو 1 سال کے 189 ان کے مقدمات اور 854 گرفتاریوں کی یہ ہے اطلاع, لیکن وہ بےخونی نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے, اس میں بہت سیریس کوسچنز آتے ہیں. ایک تو آن اے لائٹر سائڈ ان کو بیچاروں کو پیکا کے قانون کے مقدمات سے فرصت ملے تو وہ کوئی اور کام کرے. روز 100-150 بندہ نیا آ جاتا ہے ان کی لسٹ پہ اور وہ اس کام پہ لگ جاتے ہیں نوٹس بھیجنے اور ان کو طلب کرنے. اب تو ہماری باری بھی آ گئی ہے, ہمارے بہت سے دوستوں کو بھی نوٹس آ چکے ہیں. تو یہ وہ جن چیزوں میں ان کو انوالو کر دیا گیا جو ان کا اصل کام ہے اس کی, یا تو اس کے لیے ایک علیحدہ وزارت بنا دیں جو انلیگل امیگرینٹس کو ڈیل کرے. انٹرنیشنل آرگنائزیشن جیسے IOM ہے تو اس طرح سے انٹرنل وہ کرتی ہے ان چیزوں کو ڈیل, اس کی گائیڈ لائنز کے مطابق اپنے ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ بنا دیں جو ان چیزوں کو ڈیل کرے. پھر پتہ ہے FIA کو پتہ ہے کہاں سے کیا کیا کچھ ہوتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے. تو وہ جہاں انہوں نے پکڑنا ہوتا ہے پکڑ لیتے ہیں, جہاں وہ کئی ایسی جگہ بھی ہوتی ہے جہاں ان کے پر جلتے ہیں وہ پھر ہاتھ نہیں ڈال سکتے. تو FIA کو بھی زیادہ ایفیشینٹ کرنے کی ضرورت ہے. نجم ثاقب صاحب, ایک حادثے سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ اگلا حادثہ نہ ہو؟ ایک تو یہ راؤ صاحب نے جو بات کی اس میں کچھ اخلاقی ذمہ داریاں ہیں ان لوگوں پر, حکومتی ذمہ داریاں اپنی جگہ ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2023 سے اگر صرف ہم بات کرتے ہیں اب تک کچھ مؤثر اقدامات کیے گئے؟ دیکھیے 2023 میں جون میں جو واقعہ پیش آیا یونان کے اس علاقے میں, اس میں 209 پاکستانی جان سے گئے تھے اگر میں if I correctly remember. بالکل ایسی 400. اس میں بھی پتہ لگ رہا ہے کہ کم از کم 1-2 تو جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں, کچھ کا پتہ نہیں ہے, کچھ اس میں چونکہ فیکٹس اینڈ فگرز ابھی معلوم کر رہے ہیں. ہماری ایتھنز میں جو ایمبیسی ہے وہ متعلقہ حکام سے جو ہے وہ, اور اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے کہ وہاں یعنی پانی میں چلتے چلتے کوئی ٹینکر آیا, اس نے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا, کوئی ادھر سے آ رہا تھا اس نے ان کو بچا لیا. اللہ تعالیٰ بھلا کرے. سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو بھی فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. اور وہ ایجنٹ حضرات یا وہ لوگ جن سے انہوں نے ادھار لیا ہے, جو قرضہ لے کے گئے ہیں, میری درخواست ہوگی کہ ان کے قرضے معاف کیے جائیں, کیونکہ اس میں جو ماں باپ بیچارے ادھر ہیں, جو بہن بھائی ادھر ہیں, وہ تو ویسے ہی یعنی شوق میں ہیں, ان کو ایک صدمہ پہنچا ہے, تو اس قرضے کو تو معاف کروائیں. دوسری بات میں یہ کروں گا کہ پاکستان جیسے ممالک میں یہ ہوتا یہ کہ جب حادثہ ہوتا ہے تو ہمیں خیال آتا ہے, حادثے سے پہلے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ حادثہ ہو سکتا ہے, لیکن حادثہ ہوتا ہے تو ہمیں خیال آتا ہے کہ جی ایجنٹوں کو پکڑنا چاہیے, یہ انلیگل امیگریشن ہے, یہ ہیومن ٹریفکنگ ہے. اور اچانک جو ہے وہ ایک ہفتہ جو ہے وہ ایسی تھرتھلی پڑتی ہے, ایسی پاج دوڑ ہوتی ہے کہ اس میں پتہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہمیشہ کے لیے اس ہیومن ٹریفکنگ کی بیخ کنی کر دی جائے گی, لیکن ہفتے 10 دن بعد پھر خاموشی ہو جاتی ہے. اب ان ایجنٹوں کا جو یہ سارا حساب کتاب کرتے ہیں, یہ وہیں پہ ہی بات ختم ہو سکتی ہے. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ آپ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے ماں باپ کو سمجھائیں,
وہ جو غربت سے تنگ ہیں، وہ جو شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہیں، وہ جن کو یہ ہے کہ پیسہ کمانا ہے، بہن کی شادی کرانی ہے، ماں باپ کو حج کرانا ہے، اپنے بھائیوں کو جو ہے وہ ہم نے پڑھانا ہے اور اپنی زندگی گزارنی ہے اور اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے، ان کو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کس کو کر سکتے ہیں؟ ان ایجنٹوں کو پکڑیں۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، میرا اس میں ذاتی طور پہ میرا یعنی مشاہدہ بھی ہے اور مجھے انفارمیشن بھی ہے کہ متعلقہ جو آپ کا پولیس اسٹیشن ہے نا، ان کو پتا ہے، محلے میں سب کو پتا ہے کہ کون کون ایجنٹ ہے، کون کون کتنے پیسے لے کے صرف فون پہ یا ملاقات کرنے کون آتا ہے، اس کے پیچھے جو 3-4 لوگ ہیں وہ کہاں پہ ہیں۔ صرف باتیں کرنے سے بات نہیں ہوگی۔ اور پھر آپ کہتے ہیں جی دیکھیں وہ کیوں گئے جی، اتنا بڑا رسک کیوں لیا جی انہوں نے۔ دیکھیے اگر آپ کو وہ مری والا واقعہ یاد ہو نا کہ جو مری میں گئے تھے اور اس کے بعد وہ پھنس گئے برف میں، اس میں یہ تھا جی مری گئے کیوں ہیں، بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ آپ نے سڑکوں کو صاف کیوں نہیں کیا، آپ نے اطلاع کیوں نہیں دی کہ آگے مت جائیے، صورتحال یہ ہے، یہ ہوتا ہے جی وہ گئے کیوں۔ تو میرا جو یعنی مطمع نظر ہے، میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ میں ان ماں باپ کو اور ان نوجوانوں کو خاص طور پہ میں نہیں سمجھا سکتا کہ پاکستان میں ان کے لیے بے روزگاری کیوں ہے اور اس کے لیے وہ کون کون سے راستے میں نہیں سمجھا سکتا، لیکن میں ان ایجنٹوں کو تو پکڑ سکتا ہوں۔ اچھا اب اس میں آتی ہے سیاست آپ کی، اور اس میں بہت سارے قصے ہم نے اخباروں میں پڑھے ہیں کہ کون کون لوگ ہیں با اثر خواتین و حضرات جن کے امبریلا میں، جن کی چھتری کے نیچے یہ سارا کچھ کام ہو رہا ہے، ہمیں سب پتا ہے۔ اور اگر آپ ایجنٹوں کو پکڑنا شروع کر دیں، جو کہ ہر دفعہ اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے اور ہمیں آتا ہے، یقین کیجئے کہ اس کی بہکنی ہو سکتی ہے۔ اب کوئی نوجوان کیسے جائے گا غلط رستوں سے؟ اور اس وقت کی آخری بات، یونان اس لیے بار بار آپ کو آتا ہے کہ یونان سے جو رستہ ہے، ایک تو وہ یورپین یونین کا سب سے غریب ملک ہے، اس میں حساب کتاب جو ہیں جس طرح ہمارے ہاں پاکستان، ہندوستان، سری لنکا وغیرہ میں ہے نا، پیسے دے کے دائیں بائیں آپ ہو سکتے ہیں۔ اب ادھر سے پھر وہ آگے جاتے ہیں یورپ میں، تو خواب ان کو وہ ایجنٹ دکھاتا ہے کہ جی یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ اب اتنی مشقت، اتنی محنت اور اتنی دقت رسی کے بعد یہ لوگ اگر پہنچ بھی جاتے ہیں تو کم از کم 3 سال تک تو پولیس سے چھپتے ہیں، یہ ایجنٹ نہیں بتاتا، پھر پولیس سے چھپتے ہیں، پھر ان کو جیل ہوتی ہے، جیل سے باہر نکلتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، باٹم لائن یہ ہے کہ آپ ان جو بھٹکے ہوئے نوجوان ہیں یا وہ نوجوان جو اپنا مستقبل باہر دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے یہاں پہ پہلے آپ انتظام کریں روزگار کا، جب تک وہ نہیں ہوتا ان ایجنٹوں کو پکڑیں۔ اور یہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ کون سا ایجنٹ کس شہر میں کھاریاں ہے، اس میں آپ کا گجرات ہے، اس میں آپ کا لالا موسیٰ ہے، یہ سب کو پتا ہے کتنے ہیں، کہاں پہ ہیں، اب ان کو صرف پکڑنا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں، آپ نے کھاریاں کا ذکر کیا، کھاریاں میں ایک بندے سے میری ملاقات ہوئی اور وہ 2 بھائی باہر گئے، ایجنٹ نے ان کو ایک ٹھنڈے علاقے میں اس لیے چھوڑ کے آ گیا کہ وہاں سے آگے جانا ممکن نہیں تھا، تو وہ بتاتے ہیں کہ ایجنٹ نے سمجھا کہ ہم یہاں مر جائیں گے تو اس لیے وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، لیکن وہ کسی طرح کسی درد رکھنے والے نے ان کو ریسکیو کیا، تو ریسکیو کر کے ان کے دونوں بازو اور دونوں پاؤں کاٹنا پڑے اور اس کے بعد پھر ان کو پاکستان واپس بھیجا گیا۔ اور یہ انہوں نے بتایا کہ ایجنٹ ان کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ ایک قصہ ہے، ایسے ہزاروں لاکھوں قصے ہیں۔ ثاقب رشید صاحب، ہمارے پاس ایک طریقہ تو ہے، پوری دنیا کو لیبر چاہیے، ہم دے سکتے ہیں، ہم حکومتی سطح پر کیوں ان کو اکوپ نہیں کرتے، اسکل کیوں نہیں پرووائڈ کرتے کہ وہ لیگل طریقے سے بھی جا سکتے ہیں، اور حکومت کو یا انتظامیہ کو کیا مسائل درپیش آتے ہیں کہ نہیں رکتے یہ؟ بس یہ سال سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ واقعات ہوتے ہیں۔ ابھی اس سال 2024 میں بھی فروری میں بھی اٹلی میں ایک جو ہے وہ جو ان کی جو سمندری حدود ہے وہاں پہ ایک کشتی الٹی اور اس میں بھی پاکستانی تھے، پھر جون اور اب دسمبر میں یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ اسی طرح آپ پیچھے تقریباً 10-15 سال پیچھے جاتے جائیں تو یہ واقعات ہمیں ملیں گے۔ ایک واقعہ ہوتا ہے 2 جون میں جو واقعہ ہوا تھا، اس پر بڑی ہائی لیول کی ایک تحقیقات شروع ہو گئی تھیں اور سارے معاملات، کچھ مقدمات بھی درج ہوئے تھے، لیکن پھر ہمارے ہاں ایک رواج ایسا ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا ہے، اب دوسرے واقعے کا انتظار کیا جائے۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ اس وقت ایک دن کا یوم سوگ کا اعلان بھی کیا گیا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں جو پاکستانی تھے اس کا واقعہ، اس کے شکار ہو گئے تھے۔ یہ گجرات، منڈی بہاؤالدین، لاہور، گجرانوالہ، وزیر آباد، حفظ آباد اور یہ جو علاقے ہیں، جہلم، یہ زیادہ تر یہاں سے جو نوجوان ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں۔
ایک فیکٹر تو میرا خیال میں ہمیں وہ بھی ڈسکس کرنا چاہیے کہ پاکستان میں ایک تو یہ ہے کہ یہ انلیگل طریقے سے جا رہے ہیں، لیگل طریقے سے بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پڑھے لکھے نوجوان جو ہے وہ بیرون ملک جا رہے ہیں، پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اگر اتنے ہی حالات اچھے ہوں کہ آپ 25 لاکھ 20 لاکھ پہ ایک بڑا بزنس اسٹیبلش کر کے ساری چیزیں ٹھیک ٹھاک ہو جائیں، صرف میں پچھلے 2-2.5 سال کی آپ کے سامنے مثال رکھوں کہ 2-2.5 سال میں یہ اگر ہم وفاقی دارالحکومت کی بات کریں، پنڈی کی بات کریں، بہت سارے بزنس مین جنہوں نے کہیں نہ کہیں انویسٹ کیا ہوا تھا، تو اتنا اتار چڑھاؤ تھا کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہونا کیا ہے، ہمارے بزنس کا ہوگا کیا اگر ہم نے 20-25 لاکھ لگایا ہوا ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بیرون ملک جاتے ہیں، لیگل طریقے سے بھی جاتے ہیں، کوئی اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں، کوئی پڑھے لکھے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو طریقہ کار ہے، اس حوالے سے میرا خیال میں 2 چیزیں ہی ہو سکتی ہیں کہ سخت قوانین اور سخت سزائیں دی جائیں ان کو جو انسانی سمگلنگ میں ملوث ہیں، اور ان کو باقاعدہ یہ جس طرح کی تحقیقاتی وہ کمیٹی بنی تھی اس کو جون 2024 سے لے کر آنورڈ یہ بتانا چاہیے۔ کچھ خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا، ان کو لاجیکل اینڈ تک پہنچا کر ان کو سزائیں جو ہے وہ دی جائیں۔ پھر دوسری بات، عام جو لوگ ہیں ان تک آگاہی مہم۔ اب جب بھی یہ واقعہ ہوتا ہے، بہت سارے واقعات ہمارے ارد گرد بھی ہمیں سننے کو ملتے ہیں، ہر دوسری جو نوجوان ہے وہ تیاری پکڑ رہا ہوتا ہے کہ یورپ جائیں گے اور وہاں اپنے مستقبل کا جو ہے وہ سہانے خواب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کو ایجنٹ جو ہے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اس قسم کے حادثات کو دیکھ کر واپس آ جاتے ہیں وہ ایسی خوفناک کہانیاں بتاتے ہیں کہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ 4 دن ہم نے کھانا نہیں کھایا، ہم نے کس طرح ٹریول کیا، پیدل چلتے رہے، پہاڑوں پہ چلتے رہے اور کس طرح موت کو ہم نے قریب سے دیکھا۔ تو یہ اتنی خوفناک کہانیاں ہیں، وہ تو پھر زندگی بھر جو ہے وہ توبہ کر لیتے ہیں ہم نے نہیں جانا، لیکن پھر بھی باقی لوگ جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں غربت بھی ہے، ہمارے ہاں جو حکومت کو اقدامات لینے چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو جہاں پہ نوجوان ہیں ان کو ہنر سکھائیں، زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو اس طرف راغب کرنے کی کوشش کریں، کوئی ایسی پالیسیز بنائی جائیں کہ وہ کم سے کم ان کو وہاں جانے کی ضرورت پڑے۔ پھر ایک اور فیکٹر، ہم ہر جگہ پہ جب بھی معیشت کی بات آتی ہے، ملک میں نوجوانوں کی بات آتی ہے، یوتھ کی بات آتی ہے، تو ہم درمیان میں جب تک وہ بات نہ کریں وہ مکمل ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے انٹرنیٹ جو ہے وہ اس کو سلو کر دیا ہے، آپ نے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو سلو کر دیا ہے۔ جو نوجوان پڑھا لکھا ہے وہ بھی، اور جو ان پڑھ ہے، کچھ ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں، کریٹو مائنڈ ان کا ہے، وہ کچھ نہ کچھ لگے رہتے ہیں اپنے ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ، تو وہ کمائی کا ذریعہ بنا رہتا ہے۔ تو آپ جب ہر چیز روک دیں گے، اس کے پاس روزگار بھی نہیں ہے، اس کے پاس مزدوری کرنے کے لیے بھی ایشوز ہیں، وہ آن لائن بھی نہیں کما سکتا، تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو انڈورس کر رہی ہے کہ آپ جائیں ایسے انلیگل جو ہے وہ کام کریں۔ تو گورنمنٹ کو اپنی پالیسیز اپنے تائیں ایسی بنانی چاہیے تاکہ نوجوانوں کو یہیں پہ کچھ نہ کچھ کرنے کا آپ مواقع دیں گے تو پھر جو ہے وہ بھی اس طرف جو ہے وہ رخ نہیں کریں گے۔ بالکل، اور ایک وجہ وہ مافیا بھی ہے جو قائل کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ سہانے خواب بھی دکھاتے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، نوجوانوں کے لیے بھی اپرچونٹیز بنانی چاہیے۔ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، اب بات کرتے ہیں آئی سی سی ٹورنامنٹ کے حوالے سے۔ آئی سی سی کا یہ ٹورنامنٹ چیمپئنز ٹرافی جو کہ پاکستان میں ہونے جا رہی ہے، لیکن ہم ذرائع سے بہت سی خبریں سن رہے ہیں، ذرائع سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ہائبرڈ ماڈل پر اتفاق ہو گیا ہے۔ پاکستان نے جو شرائط رکھی تھی اور جو سٹینڈ لیا تھا اس پر ہمیں کامیابی حاصل ہو رہی ہے، لیکن آئی سی سی باضابطہ طور پر اب تک کچھ سامنے نہیں لے کر آیا، لیکن ہم پر امید ہیں کہ یہ جتنی ذرائع سے خبریں سامنے آ رہی ہیں یہی ایسا ہی ہوگا، اور پاکستان کی ایٹ لیسٹ اس معاملے میں اتنی جیت ضرور ہوگی کہ اگر وہ نہیں آ رہے، بھارت یہاں پہ نہیں کھیلنے آ رہا، تو ہم بھی وہاں پر نہیں جا رہے۔ نجم ثاقب صاحب، یہ چیمپئنز ٹرافی والی بلی تھیلے سے کیوں نہیں باہر نکل رہی؟ بلی تھیلے سے نکل آئی ہے، اب اس نے صرف آ کے آنکھیں دکھانی ہے۔ جس طرح آپ نے کہا نا کہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے، یہ ذرائع ہیں ہندوستان کے، جس کے تحت یہ پتہ لگ رہا ہے جی کہ یعنی یہ جو آئی سی سی ہے وہ مان گیا ہے کہ پاکستان کا موقف ٹھیک ہے، اور ہندوستان اور پاکستان کچھ اس طرح کریں گے کہ اگلے 3 سال تک
اگر کوئی ہندوستان میں ہوتا ہے ٹورنامنٹ تو پاکستان نہ کہے گا کہ ہم نے وہاں نہیں جانا اور کسی دبئی شارجہ وغیرہ میں وہ میچ ہو جائے گا. اور اس طرح سے یہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے پاکستان نہیں آ کے کھیلنا تو کوئی دبئی شارجہ وغیرہ کو ہو جائے گا. ایک اور مسئلہ اس میں سے نکل آیا ہے. اچھا یہ یاد رہے کہ یہ صرف ذرائع ہیں, ابھی تک ہمیں سرکاری طور پہ آفیشیلی کچھ لکھا ہوا جو آپ کی انٹرنیشنل یعنی کرکٹ کونسل ہے اس طرف سے ابھی تک نہیں آیا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فیلر دیا ہو, یہ بتایا ہو کہ یہ ایسا ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو ہم جو اپنا کرکٹ بورڈ ہے, محسن نقوی صاحب ہیں, ان کو ہم مبارکباد دے رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ہندوستان کو ہم نے ریسیپریکل بیسس پہ ہم نے ان کو وہ جواب دیا جو کہ دینا چاہیے تھا, اور اس پہ ہم ٹکے رہے. بار بار ہمیں کہا گیا لیکن ہم ٹکے رہے, تو پہلے تو مبارکباد. دوسرا یہ ہے کہ اس میں سے ایک نئی کھکھیڑ شروع ہونے والی ہے جو آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس چیمپئن ٹرافی کو ہندوستان کی خواہش اور کوشش اس وقت یہ ہے کہ اس کو ون ڈے کی بجائے T20 فارمیٹ میں کر دیا جائے. یہ زیادتی ہوگی, اور اس میں وہ چونکہ آپ کی انٹرنیشنل وہ جو کرکٹ کونسل ہے اس میں وہ 3 جو بڑے ہیں اس میں سب سے اوپر ہندوستان کا خود آتا ہے. تو یہ بھی ایک کھکھیڑ شروع ہو رہی ہے جو آئندہ دنوں میں جاری رہے گی. اپنی بات ختم کرتا ہوں نریندر مودی صاحب کے لیے, آپ کا جو BCCI ہے اس کے لیے, اور BJP کے لیے جو اس وقت دلی میں حکومت ہے اس کے لیے ایک شعر موضوع ہوا ہے, ذرا وہ سن لیجئے گا. جی. اس طرح اپنے موقف کی حفاظت نہ کریں, اس طرح اپنے موقف کی حفاظت نہ کریں, کھیل کو کھیل ہی رہنے دیں, سیاست نہ کریں. راؤ خالد صاحب یہ فرمائیے گا, ایک اب ذرائع سے یہ سامنے آیا کہ T20 ورلڈ کپ 2026 کا فائنل بھارت چاہتا ہے کہ ہر صورت بھارت میں ہو, بس یہاں پر ایک ڈیڈ لاک ہے, باقی معاملات طے پا گئے ہائبرڈ ماڈل کے حوالے سے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ معاملات تقریباً 99% طے پا چکے ہیں, کیونکہ انڈین میڈیا تو بڑے عرصے سے کبھی کوئی خبر اڑاتا تھا کبھی کوئی خبر اڑاتا تھا. لیٹلی بھی انہوں نے شاید کہا کہ یہ کچھ چیزیں اسی کے ہائبرڈ ماڈل پہ جا رہی ہیں, لیکن رات جو خبر آئی ہے وہ پاکستان کے ذرائع سے آئی ہے, PCP کے ذرائع سے آئی ہے کہ بنیادی جو ہے اتفاق رائے پاکستان کی جو پرپوزل ہے اس پہ ہو گیا ہے, اور اس کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ, کیونکہ وہ ان رائٹنگ پاکستان چاہ رہا تھا کہ ان رائٹنگ جو BCCI کہے اور ICC بھی اس کو ان رائٹنگ پھر وہ ساری چیزیں ہوں. زبانی کلامی اگر ہوگا تو کل کو پھر جیسے آپ کہہ رہے ہیں 2026 والا جو ہے تو وہ تو اسی طرح رہ جائے گا معاملہ, پھر وہ کہیں گے جی اب ہم ادھر فائنل ادھر کھیلیں گے. تو وہ پاکستان کے ساتھ ان کا جو 2027 تک ہے جو پاکستان کی پروپوزل ہے اس میں تو یہی ہے کہ اگر بھارت پاکستان آ کے نہیں کھیلے گا, پاکستان بھی کوئی ٹورنامنٹ بھارت جا کے نہیں کھیلے گا, وہ نیوٹرل وینیو پہ آپ کھیلیں گے. تو امید ہے کہ یہ 100% جو پاکستان کی پروپوزل ہے وہی اسی پہ ہی ایگری کر لیا جائے گا. اگر 2026 والی بات آتی بھی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ایک آدھ ویور پھر بھارت کو بھی دینا پڑے گا ایک آدھ میچ کے لیے جو پاکستان میں کوئی فائنل, اگر پاکستان چیمپئنز ٹرافی کا فائنل پاکستان میں ہوتا ہے اور بھارت اس میں ہوتا ہے خدا نہ خواستہ تو پھر وہ پاکستان آ کے کھیل لے تو ہم بھی 2026 والا جا کے کھیل لیں گے. تو یہ بہرحال ریسیپروکل بیسس پہ ہی ہوگا میرا خیال ہے. جہاں تک پاکستان نے پہلی دفعہ سٹینڈ جو لیا ہے اور اس پہ ڈٹ بھی گیا ہے تو میرا خیال ہے آگے بھی پاکستان جلدی یعنی اس پہ پیچھے نہیں ہٹے گا اپنے موقف سے. ٹھیک ہے, اب یہ اصل میں اب کام شروع ہونا ہے. جب شیڈول اناؤنس ہو جائے گا, باتیں تو ہو رہی تھی ہمیں پتہ ہے فیبری میں ہونی ہے چیمپئنز ٹرافی, لیکن اب اصل کام شروع ہوگا انتظامات کے حوالے سے. جو جوش جذبہ, لوگوں کی توجہ, انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ, وہ سارا بڑا فوکس اب پاکستان پہ آ جائے گا. اور یہ بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے لیے, پاکستان جیسے ملک کے لیے خاص طور پہ جس کے بارے میں بھارت اپنی BJP خاص طور پہ جس طرح کی پالیسی رکھی ہے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے حوالے سے. تو ہمیں اب اپنے ملک, حکومت کو اور عوام کو, دنیا کو یہ بتانا ہے اس ایونٹ کے ذریعے کہ پاکستان کس قسم کا ملک ہے, پاکستان کے لوگ کس قسم کے ہیں, اور یہاں جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے ہوتا ہے اور پاکستان کا ماحول کیا ہے. جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے بھارت کی طرف سے اس کو ہم نے رد کرنا ہے. بہت سے کھلاڑی اس میں جو شرکت کر رہے ہیں وہ پاکستان آ چکے ہیں, لیکن وہاں کے عوام جو وہ میچز دیکھ رہے ہوں گے اپنی ٹیموں کے, ان کو بھی ہم نے پیغام دینا ہے. اس لیے یہ چیلنج بھی ہے
اور ہم انشاءاللہ پورا بھی اتریں گے اس پہ، اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم بہترین اپنی ایک اوپینین دنیا میں قائم کریں. بالکل ٹھیک ہے. ثاقب بشیر صاحب، کیونکہ سپانسرز کو بڑا اعتراض تھا، پھر اس کا سکیجول جاری ہونا ہے، بہت سے معاملات ہیں، وقت بہت کم رہ گیا ہے اس چیمپئنز ٹرافی کے اندر، تو کب تک حتمی طور پر ہم دیکھ سکیں گے؟ کیا ہم امید کریں کہ کل تک آئی سی سی کا کوئی واضح آفیشل موقف آ جائے گا؟ جی بالکل. آج کیونکہ سنڈے ہے تو آج جو آئی سی سی کا آفس بھی ہے وہ بھی بند ہوتا ہے، اور ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں باقاعدہ طور پر یہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہو جائے گی. جب تک اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی میرے خیال میں وہ ذرائع کی ہی خبریں ہم لے کر آگے چل رہے ہیں. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو بھارت ہے وہ پاکستان نہیں آنا چاہ رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم فائنینشلی آپ کو کمپنسیٹ کر دیں گے. پاکستان کو کہا کہ آپ کسی ماڈل کی بات نہ کریں، تو اس کا جو ہے وہ پی سی بی نے جو ہے وہ انکار کیا کہ ایسا نہیں ہے، فائنینشلی نہیں. آپ جس طرح آپ پاکستان نہیں آ رہے تو 2026 میں ہم جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم بھارت جا کر نہیں جو ہے وہ کھیلے گی. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اگر وہ فائنل میچ اگر ہوتا ہے 2026 کا، تو وہ پھر فائنل کا بھی معاملہ ہے کہ فائنل اگر بھارت میں ہے تو وہ کیا کہ بھارت کے باہر ہوگا. اگر پاکستان جو ہے وہ فائنل میں پہنچ جاتا ہے تو پھر ایک اور پرپوزل میں ایک اور بھی چیز ایڈ ہوئی تھی کہ جو 2027 کا جو ویمن ورلڈ کپ ہے اس میں بھی کوئی ہوسٹنگ رائٹس پی سی بی نے کہا کہ وہ بھی پاکستان کو دیے جائیں کمپنسیشن میں. تو پاکستان نے یا پی سی بی نے ویسے کیس تو اپنا بھرپور طریقے سے پیش کیا ہے، اور ابھی پی سی بی کنفرم بھی ذرائع یہی کر رہے ہیں کہ ان کا جو انہوں نے پروپوزل دی تھی زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ مان لی گئی ہیں. لیکن پھر بھی جو آئی سی سی کی جانب سے باقاعدہ طور پر جب تک کہ اناؤنسمنٹ نہیں آ جاتی، ریٹن میں چیزیں نہیں آ جاتی، تب تک میرے خیال میں کچھ حتمی جو ہے وہ کہنا قبل از وقت ہوگا. نجم ثاقب صاحب، ایک تو آج کے سوالات، لیکن اس سے پہلے بتائیے گا آپ نے پاکستان انڈیا کے فائنل کے حوالے سے کہا لگایا، آپ کو امید نہیں ہے؟ مجھے اس لیے ہوا کہ پچھلی جو چیمپئن ٹرافی ہوئی تھی 2017 کی شاید، اس میں یہ تھا کہ یعنی محمد عامر نے ستیہ ناس مار دیا تھا ان کی اوپننگ، اور وہ جو پہلے 2-3 بیٹسمین کا، اور اس کے بعد وہ جو نو بال تھا اس کا جسپریت، یعنی نہیں ہاں جی وہ جو یعنی اس کے بعد فخر نے جو پھینٹی لگائی تھی. تو مجھے ہنسی اس لیے آئی کہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ بابا یہ دونوں لوگ، اس نے تو ریٹائرمنٹ لے لیے محمد عامر نے، اور اس کے تو چانسز بہت کم ہیں فخر کے. تو پلیز بسم اللہ کر کے آئیے، کوئی اتنی زیادہ ہم آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، وہ سلوک کریں گے جو کہ بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آئیے. ٹھیک ہے. آج کے سوال، پہلے ضروری سوال آج کا، خبر ملی ہے کہ سعودی عربیہ نے ایک مرتبہ پھر 1 سال کے لیے $3 ارب کے ڈپازٹس پاکستان میں ہی رکھنے کا عندیہ دے دیا ہے، دوبارہ سے رول اوور. ضروری سوال یہ ہے کہ کیا ہماری یا ہمارے بچوں کی زندگی میں کوئی دن ایسا آئے گا کہ کم از کم یہ $3 ارب ہم سعودی عربیہ کو واپس کر سکیں گے؟ ٹھیک. آج کا غیر ضروری سوال، پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے چین کا کامیاب دورہ کیا ہے. پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے چین کا کامیاب دورہ کیا ہے. غیر ضروری سوال یہ ہے، کیا سندھ بلوچستان اور کے پی کے وزرائے اعلیٰ بھی اپنے اپنے صوبوں کے 2 طرفہ تعلقات کے لیے چین، روس اور امریکہ کا دورہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ رائٹ. ہمارے ناظرین سوشل میڈیا پر اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.